बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को आज की बैठक में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की हमारी बैठक का जो उन्वान है वो है हमारी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ और उनमें इस्लामी इक़दार का ख़्याल रखना। ये मौजू बड़ा अहम है क्योंकि आपको पता है हम सब लोग किसी न किसी पेशे से मुंसलिक हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम में से अक्सर लोग टीचिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हम लोग होते हैं। और साथ ही साथ हमारे में से कुछ दोस्त जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर भी हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए किन इस्लामी इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि ये जो है सिर्फ़ हमारा पेशा नहीं है बल्कि हमारे लिए हमारे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत भी है। अगर हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उनको किस तरीके से अच्छे इस्लामी जो है ना इक़दार के साथ उनको मुकम्मल कर सकें। और हमें पता है कि इन्हीं चीज़ों का हमारे से हिसाब भी लिया जाएगा क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और हमारी जो हफ्तावार जो बैठक होती है उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात होती है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे मौज़ूआत पे भी बात होनी चाहिए जो बराह रास्त हमारे साथ जिनका ताल्लुक़ होता है और जिस पे हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जैसा कि एक हदीस में भी है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर मनसब एक ज़िम्मेदारी है और हमसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसको ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कहा बजाय इसके कि मैं सारा बात करूं इसके ऊपर कि हमारी इस्लामी इक़दार क्या हैं टीचिंग के बारे में या इन सारी चीज़ों के बारे में, मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए और एक पैनल डिस्कशन करवाई जाए जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो सामने आएंगी। तो इसके लिए मैंने पहले तो इन चारों जो हमारे पैनलिस्ट हैं आपके सामने हैं, इनका तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एग्री किया। और मैंने बस अपने हिसाब से सोचा है कि और कुछ लोगों से मशवरा भी किया है कि हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं इनमें सबसे पहले डॉक्टर मुजाहिद मेरे साथ बैठे हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर और रिसर्चर भी हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके ऊपर थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो इसी लिहाज से मैंने इनको इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की कि आप उसके ऊपर बात करें कि आप इनको किस तरीके से करते हैं। इसके साथ डॉक्टर फ़ारूक हैं जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में वन ऑफ़ द बेस्ट रिसर्चर्स में से हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे पूछा जाए कि ये जब रिसर्च करते हैं तो ये किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए इस्लामी इक़दार का। और उनके साथ हैं डॉक्टर इकराम बरनी, और वो मेडिकल डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, रिसर्चर भी हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए और जो है ना उनसे पूछा जाए कि वो जब एक अपनी मेडिकल पेशे से रिलेटेड जब कोई ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं तो उनमें इस्लामी इक़दार का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है। और उनके साथ हैं डॉक्टर अरशद अली जो कि अर्थ साइंटिस्ट हैं और माशाल्लाह इनका टीचिंग का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये टीचिंग के बारे में हमें बताएं कि किस तरीके से हमें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो पैनल डिस्कशन हम इस तरीके से करेंगे कि मैं सबसे पहले आप सब लोगों को 5-5 मिनट दूंगा जिसमें आप मुख्तसर तौर पे जो आपके जहन में चीज़ें हैं वो आप बयान करें, और उसके बाद फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े मुश्किल से, तो वो मैं पूछने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद ऑडियंस में से भी कोई सवाल करना चाहता है तो वो भी सवाल कर सकता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मुजाहिद इधर बैठे हैं, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जब अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं रोज़ाना के मामूल में, तो वो किस तरीके से इस्लामी इक़दार और चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, तो मेरा बड़ा एक हम्बल सा एक्सपीरियंस है। एक्रीडिटेशन कमेटी है हमारे कॉलेज में, तो मुझे उसको हेड करने का मौका मिला 4-5 साल से, और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैं अपना हम्बल सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ऑब्वियसली जो इस्लामिक वैल्यूज़ की जहाँ तक बात है, तो इस्लाम तो एक अम्ब्रेला है जो कि आप जो भी करते हैं, ज़ाहिर है जितनी भी दुनिया में लीडरशिप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ऑब्वियसली अगर आप उसको मैप करें तो इवेंचुअली वो सारी इस्लामिक इक़दार से मिलेंगी जाके।
کیونکہ اسلام ایک ظاہر یونیورسل مذہب ہے، ایک گلوبل مذہب ہے، تو اس میں ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو یقیناً آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایڈمنسٹریٹو رول میں بھی اور باقی ساری چیزوں میں بھی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اسلام ایک امبریلا ہے، تو میں آپ کو جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے میں اس کو ہمبلی شیئر کروں گا. ہو سکتا ہے آپ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں اور ہمارے ساروں کے لیے وہ بینیفیشل ہو انشاءاللہ. تو میں لیڈرشپ تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے لوگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یا رہے ہیں، تو ایک جو ایڈمن کا ایکسپیرینس ہے وہ میں اپنی جو چند چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جب آپ ہیڈ بنتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کاسٹ کے ساتھ آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی رسپانسبلٹی بھی لیں، سینئر پوزیشن بھی لیں اور آپ سمجھیں کہ بزنس ایز یوزول ہے، میں ساری چیزیں وہی کروں گا جو میں پہلے سے کرتا آیا تھا. وہ نہیں ہے. جب ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی آئے گی، آپ کسی آرگنائزیشن میں سی ای او بنے، ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، تو آپ کو اپنا فیملی ٹائم دینا پڑے گا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. کوئی دنیا میں چیز فری نہیں آتی. ہمیشہ ہر ایڈیشنل رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کاسٹ کے ساتھ آتی ہے. تو اس میں جو چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے، جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فیئرنیس. جب آپ کا پرسنل انٹرسٹ آ جائے گا کسی بھی چیز میں تو آپ کی جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے وہ کمپرومائز ہوگی. اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی لی ہے ایز لیڈر، ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی رسپانسبلٹی لی ہے، تو آپ کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر میرا ذاتی اس میں مفاد ہے تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی. اس لیے آپ بالکل پروفیشنلی چلیں. اپنی جو آپ کی پرسنل انٹرسٹ کی چیزیں آپ ان کو پیچھے لے کے جائیں، تبھی آپ ایک اچھا لیڈر بنیں گے. میں آپ کو ایگزامپلس بھی دے دوں گا درمیان میں. اس کے بعد ہے فیئرنیس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں آپ کے پاس کوئی ایسی لیگل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی پاور نہیں ہوتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ بالکل یونینیمسلی ایکسرسائز کر سکیں. تو عموماً بڑا یہاں پہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسکشن سے ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے. کوئی ایسا لاء نہیں ہے آپ کے پاس کہ جی میں اس کا کانٹریکٹ نہیں رینیو کرتا. آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے. مورل اتھارٹی آپ تبھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ فیئر ہوں، آپ کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہو. اب آف کورس ہم انسان ہیں، ہم سے 100 غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ کے پرسنل انٹرسٹس ہیں، اگر آپ کی اپنی انٹیگریٹی پہ کوشچن مارک ہیں تو آپ کے لوگ بات نہیں مانیں گے. یو کی ناٹ سیل یور پوائنٹ آف ویو ٹو دیم. اسی طرح سے میوچل رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ آپ کو پتہ ہے بہت فیز ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی جواب میں آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. تو رسپیکٹ شوڈ آلویز بی میوچل. فار ایگزامپل آپ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایک بندے نے اپنا کام دیر سے جمع کروایا، جو پریکٹیکل ایشوز آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سی سی کریں اور ہر ایک کو ایڈریس کریں، ہر ایک کو سی سی کر دیں اور آپ اس کو کہیں کہ یو ہیونٹ سبمٹڈ یور ورک. آپ اکیلے میں جائیں، اس سے بات کریں، اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پہلے ہیومن بینگ ہے، بعد میں امپلائی ہے. اس کے ہو سکتا ہے 100 ایشوز ہوں، پتہ نہیں اس کے کوئی پرسنل ایشوز ہوں. اگر آپ اس کے ساتھ اف یو ول ٹچ بیس آن دوز ایشوز، وہ آپ کو کام بھی کر کے دے گا اور وہ زیادہ oblige بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ساروں کے سامنے اس کو سی سی کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اس سے کام ریکوائر کر رہے ہیں. یو ڈونٹ نو وٹ ہی از گوئنگ تھرو اور شی از گوئنگ تھرو. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے ایز اے لیڈر اگر آپ انسیکیور فیل نہیں کرتے تو آپ کو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس نے کام کیا ہے. اب نثار فار ایگزامپل میرے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کالج کے بورڈ میں بیٹھے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، وی سی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہیں کہ یار انہوں نے رپورٹ تیار کیا ہے میرے کولیگ نے، آپ ان کو ان کا ڈیو شیئر دیں اپریسیشن کا. جب ان تک یہ بات پہنچے گی کہ میری ایبسنس میں مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہی اور شی ول گیو ہز اور ہر بیسٹ. آپ کا بیسٹ تبھی آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپریسیشن ہے. یہ ہماری بیسک ہیومن نیڈ ہے کہ آپ کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ باسز ہیں، آپ سے کام لے لیں گے، اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور جا کے سارا کریڈٹ خود لے لیں گے. یہ پروبیبلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے. اگر آپ انسیکیور نہیں ہیں تو آپ کریڈٹ دیں. کریڈٹ دینے سے آپ کا کریڈٹ کم نہیں ہوگا. جو آپ کو کریڈٹ ملنا ہے وہ ملے گا ہی ملے گا. اور کچھ اور چیزیں ہیں کہ جیسے آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بی جینون. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں
آ کے میں نے سار کو کہا یو آر لکنگ گڈ، آپ کو کپڑے بڑے سوٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، تو دیر وڈ بی اے ٹائم کہ پیپل آپ کو پھر اتنا سیریس لینا چھوڑ دیں گے. پیپل کہیں گے یار اس کی عادت ہے، یا ہر ایک کی خوشامد کرتا ہے، اس طرح بات کرتا ہے. تو آپ نے بڑا ایک فیئر بیلنس اس میں قائم رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو اپریشیٹ کریں تو اٹ شوڈ بی جینون. اگر کسی کی بات آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ اس کے منہ پہ تو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے ہر سچائی منہ پہ کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن جو اپریسیشن ہے وہ بہت جینون ہونی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا، اگر اچھا کام نہیں بھی کیا تو آپ بڑا پولائٹلی اس کو فیڈ بیک دیں گے کہ آئی تھنک دیر کوڈ بی سم امپروومنٹس. ہو آپ اس کو مارک کر کے دیں، اکیلے میں اس سے بات چیت کریں تاکہ وہ فیل کرے کہ یار بڑا ایک جینون فیڈ بیک ملا ہے. اور جہاں پہ اپریسیشن ڈیو ہے آپ اس کو جینون اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کو کہہ دیں گے کہ یار ہر ایک کی تعریف کریں گے، تو پھر آپ کی وہ جو ایک ہر بندے کی ایک فیس ویلیو ہے، جو وہ کہہ رہا ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب آپ اپنی فیس ویلیو لوز کر دیں گے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو ساری اسلام کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری ٹیچنگز یہی ہیں کہ آپ جینون ہوں، آپ سچ بولیں، آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں، اپنا 100% دیں. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کوئی رسپانسبلٹی آئی، آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت برکت آئے گی. تو دس از مائی 2 cents. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو انصار بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس پہ موضوع پہ بات کر سکوں. آپ جو سامنے بیٹھے ہیں حضرات مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. جو سب سے جو بنیادی سوال ہے کہ اچھا ریسرچر کون ہے یا اس میں کیا ایٹریبیوٹس ہوں، تو وہ سارے ایٹریبیوٹس تو ایک اچھے مسلمان ریسرچر میں بھی ہوں گے. ایک چیز اضافی ہے جو اچھے ریسرچر اور اچھے مسلمان ریسرچر میں فرق ہے، وہ ہے کہ ہم ریسرچ کرتے کیوں ہیں. جو اچھا مسلمان ریسرچر ہے اس کا مطمع نظر وہ اللہ کی رضا، اور پھر اللہ کی رضا انسانیت کی خدمت کے ذریعے اگر ہے تو یہ اس کی نیت میں شامل ہو جائے گا تو وہ اچھا مسلمان ریسرچر بن جائے گا. وگرنہ باقی سارے ایٹریبیوٹ جس میں آنیسٹی بھی شامل ہے، جس میں ایکسپیریمنٹ کو کمٹمنٹ کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، جستجو سمجھتے ہوئے مسلسل کرنا شامل ہے، وہ سارے باقی ریسرچر میں شامل ہیں. مسلمان جو ہے اس میں اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ علم حاصل کرے تو جو علم ہے یہ جہاد بھی ہے. اپنے ڈیٹا کو فیبریکیٹ نہ کرنا، جو ریئل ڈیٹا آپ نے لیا ہے، ڈیٹا کلیکشن کے دوران اس میں سچائی اور دیانت کا خیال رکھنا، یہ عام ریسرچر بھی اچھا ریسرچر کرے گا اور مسلمان ریسرچر تو بذریعہ اتم کرے گا. اور جو ڈیٹا اس نے کلیکٹ کیا اس کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ، بغیر بائسنس کے ساتھ. ہم اکثر یہ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن میں، جب ہم ایکسپیریمنٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بڑے امبیشیس ہوتے ہیں، لیکن جب ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کچھ ڈیٹا کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کچھ آؤٹ لائر ہم ٹیکنیکلی ہمیں پرمیشن اس کی وہ اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم ان کو ریموو کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کی اوریجنل ٹریٹمنٹس کچھ اور تھیں، کچھ ٹرینڈ اور آئے ہیں تو ایک آدھ ٹریٹمنٹ کو اس میں سے ہم نکال دیں گے. ایک اور بڑی جو اہم بات ہے وہ جو اچھے ریسرچر میں اور خاص طور پہ اچھے مسلمان ریسرچر میں یہ ہے کہ وہ جو اجتماعی مفاد ہے، جو ٹیم ورک ہے اور جو سوسائٹی کا بینیفٹ ہے اس کو سامنے رکھتا ہے. اپنی پرسنل گروتھ تو ہے لیکن پرسنل گروتھ پہ جو اجتماعی گروتھ ہے، جو اجتماعی مفاد ہے، وہ اس کو پرائرٹی دیتا ہے اور اپنے علم کو شیئر کرتا ہے. اگر اس کے دوست ساتھی اس سے انپٹ لیتے ہیں، طالب علم انپٹ لیتے ہیں، کولیگ انپٹ لیتے ہیں تو بڑی جنرسٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ ان کو انپٹ بھی دیتا ہے. جب اپنے رزلٹ پریزنٹیشن کی بات آتی ہے، وہ ریسرچ آرٹیکل شکل میں ہوں یا کسی کانفرنس پریزنٹیشن کی شکل میں ہوں، تو بڑے مؤثر طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے وہ ان کو شیئر بھی کرتا ہے. ایک بات بہت اہم ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ اپنی رائے دیں تو یہ سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن یہ غلط ہو سکتی ہے. تو تنقید کے لیے بالکل تیار رہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے جو بات کی، آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیا، آپ نے سارے سائنٹیفک اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپیریمنٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اس میں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ جو چیلنج کر رہا اس نے بھی ویسا ایکسپیریمنٹ کیا ہو اور اس نے آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے کیا ہو، اس کے رزلٹ اور ہوں. تنقید کے لیے تیار رہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ غلط ہو سکتے ہیں.
ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو اکثر اس میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو ایگریکلچر سے ہوں میں، تو ایگریکلچر میں ہم جب فیلڈ میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو بیسوں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہ ایکسپیریمنٹ کو خراب کر دیتے ہیں. ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو ہمیں بار بار رپیٹ کرنا پڑتا ہے. جو ہم پلان کر رہے ہیں اس طرح کام نہیں بنا، تو اس سے پھر ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم لگے رہیں تو ہمیں کامیابی ملے گی. ابن حاسم کے حوالے سے ہے جو بڑے معروف جو ہے وہ لائٹ کے شاید ایکسپرٹ تھے، فزسٹ تھے، تو ان کو بہت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایونچولی پھر وہ کامیاب ہوئے. ریسرچ کا ایک اور مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں بھی ہمیں بار بار کہتے ہیں افلا یتدبرون یتفکرون، کہ کائنات پہ غور کرنا اور کائنات پہ غور کر کے اللہ کی معرفت کو پانا، اللہ کی معرفت کو جو ہے وہ پہچانا. اس میں وقت کی پابندی، ترتیب، سائنٹیفک پروٹوکول کا اور پروسیجر کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے تو ریسرچ کرے گا اور کرتا ہے، کیریئر گروتھ کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے اللہ کی رضا اور معاشرے کی خدمت ہو تو شاید یہی دو بنیادی ایٹریبیوٹ ہیں جو ایک مسلمان ریسرچر کو عام ریسرچر سے ممتاز کرتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو نثار کا بہت بہت شکریہ. یہ واقعی میں بڑا اچھا آپ نے اس طرح سے ناول تھنکنگ کہ آپ نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں انٹریکٹیو بھی ہو جائے گا تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا. میرے خیال سے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح سے شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو حکمت ہے وہ تو 1400 سال پہلے ریویل ہو گئی تھی. اور آج جس وقت آپ بات کرتے ہیں اپنے مریضوں سے، پیشنٹ سے جا کے، تو اور جو ماڈرن سائنس، جو کہ ماڈرن سائنس بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، ماڈرن سائنس ہارڈلی 1850 اور اس کے بعد کی ساری کہانی ہے، جب یہ جوزف لسٹر وغیرہ اور یہ سب چیزیں آئیں اس کے بعد سے. تو ان 150 پونے 200 سال میں جو کچھ سیکھا گیا ہے سائنس کے اندر اور میڈیکل سائنس میں، جو کہ اس سے بھی ینگ ہے، تو وہ تو جو ریویلیشنز تھیں اللہ تعالیٰ کی اور حضور اعلیٰ کے احکامات، وہ پھر ان کو سمجھنے میں بڑی دوبارہ سے حیرانگی ہوتی ہے. اور بہت یعنی آدمی کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایمان کیوں نہ لے کے آئے اگر وہ اس کو سمجھ جائے بات کو. جو چیز ہم بتاتے ہیں وہ سارے لوگوں کو، شاہد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا نوید بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ بھی، ہم لوگ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ پریونشن کے لیے ڈائٹ، ایکسرسائز، سلیپ، فزیکل ایکٹیویٹی آف سم سارٹ، انوائرنمنٹ، ان 4-5 چیزوں کو دیکھے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں یا حضور اعلیٰ کے کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اس کو حلال اور طیب چیزوں کو رغبت سے کھاؤ، لیکن ماڈریشن کے ساتھ میں. کیا آج آپ سب لوگ یہ اس بات کے اوپر متفق نہیں ہیں کہ جو بھی ہم کھائیں وہ ماڈریشن کے ساتھ میں کھائیں، یعنی بیلنس ڈائٹ؟ وہ اب دن چلے گئے کہ جس وقت آپ کہتے تھے کہ جی وہ میک ڈونلڈ کا برگر کھاؤ تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یا یوں کھا لو، کوئی پل کھا لو تو اس سے بڑی صحت اور اچھی آ جائے گی، ملٹی وٹامن کھانے سے کوئی آدمی باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دے گا. الٹیمیٹلی وی آر بیک ٹو جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا بیلنس ڈائٹ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس پہ بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیا نہیں اور کیا یہاں، لیکن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، رزق حلال اور طیب رزق کو رغبت سے لیکن ماڈریشن سے کھائیے. اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی